अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक दौर था कि जब प्रोस्टिट्यूशन को तवाइफ को जो है लाहौर की हीरा मंडी से जोड़ा जाता था, लेकिन फिर वक्त बदलता गया और जदीद दौर आता गया, जैसा कि आजकल इंटरनेट का दौर है। तो तवाइफ़ों ने भी ये महसूस किया, उन्होंने भी समझा कि हमें अब अपने कस्टमर्स ढूंढने के लिए कुछ जदीद ज़राए जो है इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि बाकी जो है जदीद ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स। तो इसलिए उन्होंने भी अब इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इंटरनेट पर जो तवाइफ़ें हैं वो एक्टिव कहाँ हैं? वो है सोशल मीडिया, जहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती है, लोग आपस में आते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, वहाँ पर ही तवाइफ़ें आती हैं अपने कस्टमर्स ढूंढने के लिए। तो ज़्यादातर आजकल फेसबुक या व्हाट्सअप या इस तरह के और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तवाइफ़ें जो है एक्टिव हैं। वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करती हैं और उसके बाद वहाँ पर उसके अंदर पोस्ट लगाती हैं। पोस्ट किस तरह की लगाती हैं जी? सेक्स वीडियो कॉल के लिए अभी रब्ता करें। कितना है जी? कहेंगे जी 1500 रुपया इसका रेट है। फिर आप जो इस तरह का ज़हनी मरीज़ हों, जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं और उनसे रब्ता करते हैं। तो जब रब्ता करते हैं तो वो उनसे फिर उनकी जो डीलिंग है वो शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर कहते हैं जी कि 1500 नहीं, मैं 1000 दूंगा, 1000 नहीं, मैं 500 दूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 300 दूंगा। जितने भी वो तय करते हैं वो कहती हैं, वो अपना वॉइस प्रूफ देती हैं, आवाज़ भेजती हैं, उसके अंदर वो बताती हैं कि मैं फ़लाँ हूँ और आपका नाम फ़लाँ है, कोई ऐसी बात नहीं, हमारी डीलिंग होती है, आपको मैं ऐसे बहुत अच्छा मज़ा दूंगी। तो उसके बाद बंदा जो है वो उसके भेस में उनके जाल में आ जाता है और उसके बाद वो अपनी तस्वीरें भी सेंड करती हैं कुछ, और कहती हैं जी कि हम उस वक्त ही आपसे बात करेंगे और जो है हम आपको तस्कीन देंगे, जिनसी तस्कीन देंगे जब आप हमें पेमेंट दोगे। तो पेमेंट वो जो है आजकल चूँकि अब मोबाइल बैंकिंग जो है आम हो गई, जैसे मुख्तलिफ पाकिस्तान में जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा और तमाम कंपनीज़ ने अपना अपना जो है लॉन्च किया हुआ है मोबाइल बैंकिंग। इसके थ्रू वो पैसे लेती हैं, जो ही आप उनको पेमेंट करते हैं वो आपको वो ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो वहाँ से नज़र ही नहीं आती। आप दूसरे नंबर से कॉन्टैक्ट करोगे तो वो उन्हें भी ब्लॉक कर देगी। मतलब ये है कि वो पैसे लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं देती, आपको ब्लॉक कर देती हैं, आपको फ़ौरन ही वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको किसी तरह की जो कॉल है, जो आपको बताया गया था कि इस तरह की अनरेस्ट कॉल आपको की जाएगी, वो आपको नहीं की जाती। उसके बाद कुछ लोग क्या है, आपको पता नहीं कौम का मोराल जो है वो अब मज़ीद कितना डाउन होगा। कुछ लोग जो हैं शादीशुदा जो हैं वो भी और गैर शादीशुदा दोनों ही, बल्कि जो प्रोस्टिट्यूट से रब्ता करते हैं उनमें ज़्यादातर अफराद शादीशुदा होती हैं और बहुत कम अफराद जो हैं गैर शादीशुदा होते हैं। तो वो प्रोस्टिट्यूट से क्या करते हैं, कुछ लोग तो उनसे अपनी जिन्स की तस्कीन चाहते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप अपनी तस्वीरें सेंड करें, कहाँ मिलेंगे? वो बताती है कि फ़लाँ कोठे पर मैं रहती हूँ, आप उधर आ जाइए। और कुछ जो लोग हैं ऐसे हैं कि जो उनसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं। तो दोस्ती जो भी है उनसे करना चाहता है तो वो कहती हैं जी ठीक है, हम बिल्कुल एग्री हैं, रेडी हैं, हम आपसे दोस्ती करेंगे और बट हमें ये है कि हमें पेमेंट चाहिए। मैं आपको बात बताऊं कि जो एक प्रोस्टिट्यूट है उसकी जो सोच है वो पैसे से शुरू होगी और पैसे से ख़त्म होगी, इसके अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। जबकि जो बंदा उनसे कांटेक्ट कर रहा होता है वो उनकी दोस्ती चाहता है, उनसे ताल्लुक़ बनाना चाहता है, मुस्तकिल ताल्लुक़ बनाना चाहता है। कुछ तो उनसे शादी के ऑफ़र भी करते हैं कि आप हमसे शादी कर लें, ठीक है। कुछ उनको शादी के ऑफ़र करते हैं, कुछ उनसे जो है दोस्ती चाहते हैं, कुछ जो है वो उनसे जिन्स की तस्कीन चाहते हैं और कुछ जो है उनको मशवरे देते हैं कि आप जो है ये काम छोड़ दें, हम आपको बहुत अच्छी जॉब दे देंगे, इस तरह का उनको लालच देते हैं। कुछ यहाँ तक हैं कि जो उनको कहते हैं कि आप जी इंटरनेट के ऊपर जो है सेक्स पोर्न वेबसाइट जो है वहाँ पर अपना कंटेंट डाला करें ताकि आपकी मज़ीद जो है इससे ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और कुछ उन्हें इस्लामी विचार का प्रचार करते हैं। लेकिन ये आप जितने भी ये लोग जितने भी तरह के उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी बातों का उन पर कुछ भी असर नहीं होता, बिल्कुल भी। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनसे क्या चाहते हैं। उन्हें जो चाहिए वो है एक सिर्फ़ और सिर्फ रुपया। वो बात रुपये से शुरू करेगी और रुपये पर ही ख़त्म करेगी, इसके अलावा उसके जहन में कोई बात नहीं आएगी। उसकी सोच जो है वो पैसे से शुरू होगी। ये बात आप कंफर्म रखिए कि मैं तकरीबन 100% बात कर रहा हूँ, 99.5 की बात नहीं कर रहा।
میں 100% پروسٹیٹیوٹس کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں آپ کی ذات میں کسی طرح کی کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ کا کیا سٹیٹس ہے, آپ شادی شدہ ہو, غیر شادی شدہ ہو, کتنے بچے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس, شکل سے کیسے دکھتے ہو, ان سب باتوں میں اس کی بالکل بھی کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی. اس کی دلچسپی اس بات میں ہوتی ہے کہ آپ سے پیسے نکلوانے ہیں. پیسے سے بات شروع ہوگی اور جب اینڈ تک بات جائے گی تو وہاں پر بھی صرف اور صرف پیسے کی بات ہی ہوگی. مثال کے طور پر ایک میں فرض کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہے وہ طوائف سے دوستی چاہتا ہے, وہ کال کر کے اس کو کہتا ہے کہ جی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, اب میں آپ کو بہت اچھے ہیں, بہت خوبصورت ہیں, میں بہت زندگی سے اداس ہوں, آپ جیسی میں نے کوئی دیکھی ہی نہیں, جیسے بھی مطلب چکنی چپڑی باتیں وہ کر سکتا ہے وہ اس کو کر کے بہلاتا پھسلانا اس کی کوشش کرتا ہے. تو وہ دراصل خود کو ہی بہلاتا پھسلاتا. اس کے بعد پروسٹیٹیوٹ کیا کرے گی, وہ اس سے کہے گی کہ ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اچھے دوست بنیں گے, آپ کی خوب نبھے گی. اور تھوڑی سی بات کرنے کے بعد وہ کہے گی کہ جی مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے, میں تو ایک مصیبت میں پھنس گئی ہوں, میں بہت پریشان ہوں, آپ مجھے پیسے دیں. کتنے جی, مجھے آپ 4000 دے دیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نہیں 4000 بہت زیادہ ہے, میں اتنے نہیں دے سکتا, آپ کم کر دیں, آپ مجھ سے 1000 لے لو. تو وہ کہے گی ٹھیک ہے آپ 1000 ہی مجھے سینڈ کر دیں. جو ہی آپ اس کو 1000 وہ بندہ سینڈ کرتا ہے تو اس کے اگلے ہی لمحے میں یاد ہوتی ہے کہ مجھے تو 4000 کی ریکوائرمنٹ تھی, باقی پیسے میں کہاں سے ارینج کروں, میں بہت پریشان ہوں. اس کے بعد وہ بندہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, پھر اگلے دن پھر وہ اس سے کنٹیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی آئیں جی ویلکم. لیکن یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک سچی بات بتاتی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں. اب جو ہے طوائفیں ہیں ان کے پاس سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہتھ کنڈے موجود ہیں, ہزاروں جال ان کے پاس ہیں, جو ان میں سے مناسب جال سمجھتے ہیں بندے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس جال میں سٹریپ وہ ہو جاتا ہے, اس جال میں وہ بندہ پھنس جاتا ہے. اب کس طرح کے جال ہوتے ہیں جی, فرض کر لیجئے کہ بندہ نے اس سے کانٹیکٹ کیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک جال کی. میں نے بولا ہزاروں جال ہیں. وہ کہیں گی جی کہ آج میں نے ایک بندے کے پیسے دینے ہیں, 3000 روپیہ میں نے اس کا دینا ہے, وہ بہت ہی گندا انسان ہے, بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے, تو بکواس کرتا ہے. تو آج میری عزت کا سوال ہے, آج مجھے ہر صورت شام تک اس کو 3000 روپیہ پے کرنا ہے ورنہ میری عزت کا سوال ہے. تو اب میں ایک ایسا دل والا مرد ڈھونڈ رہی ہوں, ایک ایسا جو ہے اچھا انسان ڈھونڈ رہی ہوں جو میری ہیلپ کرے, اور جو میری ہیلپ کرے گا میں اس کے ساتھ دوستی کروں گی. وہ کہے گی, اس کے بعد وہ کہے گی کہ ایک میں آفر آپ کو دیتی ہوں, یہ آفر صرف آپ کے لیے ابھی کے لیے آپ کے لیے ویلڈ ہے, آپ کا سیکس فری ہے پوری زندگی کے لیے, جب بھی آپ ہمارے پاس ہو صرف آپ کا. اس کے بعد کہے گی, اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہوگی کہ ویڈیو کال آپ کی فری ہے فار دا ہول لائف, پوری زندگی آپ کی ویڈیو کال میرے لیے فری ہے, لیکن بدلے میں آپ کو صرف آج کی ہیلپ دینی ہوگی اور میں آپ سے دوبارہ کبھی بھی ہیلپ نہیں مانگوں گی, صرف آج کی ہیلپ اور ساری زندگی کے لیے یہ 2 چیزیں آپ کو میں دوں گی, یہی میرے پاس ہیں. اس کے علاوہ آپ کا میرے ساتھ جب بھی میرے پاس آؤ آپ کا اور میرا گھومنا پھرنا فری اور کھانا آپ کا فری, آپ کے ساتھ میں آؤٹنگ پر جاؤں گی, لیکن بدلے میں مجھے آپ کو صرف ایک آج کی ہیلپ کرنی ہوگی. میں اتنی مجبور ہوں کہ جس کی حد نہیں, اگر آپ میری مجبوری کو سمجھتے تو آپ جو ہے 1 سیکنڈ سے پہلے مجھے پیسے دے دیتے. تو بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار صرف آج کی ہیلپ کرنی ہے اور ہیلپ بھی نہیں مانگی, اور اس کے علاوہ مجھے وہ چیز مل رہی ہے جو میں چاہتا ہوں میری پوری زندگی کے لیے. اس نے میرا سیکس فری کر دیا ہے اور ویڈیو کال میری جو ہے ویڈیو کال وہ بھی فری کر دیا. تو اب میں ساری زندگی ان سہولیت سے فائدہ کروں گا کیونکہ یہ بہت مجبور ہے, اس کو صرف آج کی ہیلپ چاہیے. تو کیا کرتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں جی اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہیلپ مانگ لینی ہے, کہتے ہیں نہیں آج کے بعد صرف آج کی ہیلپ, اس کے بعد میں کبھی آپ سے دوبارہ ہیلپ نہیں مانگوں گی. تو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ انتظار کریں, وہ جتنے پیسے مانگتے ہیں ان کو وہ اپنے میڈیم کے تھرو, موبائل بینکنگ کے تھرو, جس میڈیم سے بھی ان کو سینڈ کریں, لیکن وہ میڈیم ہوگا جو irreversible ہے, جہاں سے ٹرانزیکشن کو واپس نہیں کیا جا سکتا. اور جب آپ پیسے دو گے تو فوراً ہی اس کے بعد آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. یہ میں نے آپ کو صرف ایک بتایا ہے, مطلب کہ جو بھی وہ آپ ان کو دیں گے اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے کچھ نہیں دیا جائے گا. اگر دیا بھی جائے تو اس میں بھی آپ کا نقصان ہے, زیادہ ہے. میں آپ کو دوستو یہ بتاؤں گا, آپ جتنی مرضی پروسٹیٹیوٹ سے بات کر لیں,
وہ پیسے کے علاوہ آپ سے بات نہیں کرے گی. اس کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں ہر جگہ پیسہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے کوئی جذبات، احساسات، فیلنگس، رسپیکٹ کچھ بھی اس کا نہیں ہوتا. میں جو ہے ایک آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. آپ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں بالکل پاگل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے علاوہ طوائفیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت نیک بھی ہوتی ہیں، بہت ان کا کردار بھی ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ جو بھی کرو گے، کھدو پھولو گے، اس میں سے لیریں ہی نکلیں گی، اس میں سے اور کچھ بھی نہیں نکلنا. آپ جو بھی بات کرو گے، آپ اس سے 10 منٹ بات کرو گے نا، تو اس 10 منٹ میں سے اس نے 5 منٹ آپ سے پیسے ہی مانگے ہوں گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہوگا. اس کو آپ کی ذات میں دلچسپی ہوتی ہی نہیں. آپ جو ہے بات کو گھما پھرا کر اس طرف لے کر جاتے ہو، وہ بات کو گھما پھرا کر پیسے کی طرف لے کر آتی ہے. جو طوائف ہے اس سے کسی کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس سے دوستی کرنا بہت ہی مشکل. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار عام کسی بھی لڑکی کو پھنسانا جو ہے وہ کافی مشکل ہے، جبکہ ایک پروسٹیٹیوٹ کو، ایک طوائف کو پھنسانا بہت ہی آسان ہے. بہت ہی آسان ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اسی فیلڈ میں. تو یہ ان کی بالکل غلط اور خام خیالی ہے. عام لڑکی جو ہے اس سے تعلقات بنانے کی بجائے طوائف سے تعلقات بنانا ہزاروں لاکھوں گنا مشکل ہے، کیونکہ وہ تو آپ جیسے مردوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھگت چکی ہے، بلکہ کچھ تو لاکھوں کی تعداد میں بھگت چکی ہیں. آپ اس کے لیے کبھی بھی خاص نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے سامنے سے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں افراد گزر چکے ہیں. سب کو وہ جانتی ہے کہ انسانی نیچر ایک ہی ہے. سب جو بھی اس کے پاس آئے گا بس یہی گھٹے سے الفاظ، گندے بسیدہ الفاظ ان کے سامنے بولے گا، میری جان، شہزادی، لٹرم پٹرم. تو اس لیے ان الفاظ سے اس کو چڑ ہوتی ہے، اس کو نفرت ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کو پیسہ دیا جائے. وہ کسی سے پیار کرتی ہی نہیں. مثال کو ایون کہ یہاں تک وہ جو ہے اس دروازے کو اپنے پیسے کے لیے بس کھولتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے اس دروازے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کھولتی. مثال کے طور پر کہ جب وہ کسی سے اگر پیار بھی کرتی ہے تو جب بھی دروازہ آپ نہ کھولے گی تو وہ یہی کہے گی کہ اس دروازہ کھولنے کے بدلے میں نے اتنے پیسے لینے تھے، وہ میرے پیسے ضائع ہو گئے اور میرا دروازہ کھلا ہے لیکن اس کی پیمنٹ مجھے نہیں آئی. اب اس کو یوں سمجھیں کہ فرض کر لیجیے کہ ایک ڈاکٹر کہیں پر ہے اور اس کے سامنے ایک بندہ تڑپ رہا ہے، تو ڈاکٹر کہے گا کہ میری فیس دو گے تو ہی میں آپ کا ٹریٹمنٹ کروں گا. جبکہ اگر میں اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو ہم نے کہنا ہے کہ یار بندہ تڑپ رہا ہے، اس کی ہیلپ کرو، اس کو فیس دو، اس کو پیسے دو، دوائی لے کر دو. جبکہ ڈاکٹر کے ذہن میں جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کے لیے رحم. تو یہی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ عادی ہوتی ہیں لوگوں کی، اس لیے ان کے دل میں رحم جو ہے کسی بندے کے لیے بھی نہیں آتا. جبکہ اس کے علاوہ جو عام لڑکیاں ہوتی ہیں، عام ہمارے جو دیس کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. بہت سارے مردوں سے ان کے نہ ان کے تعلقات ہوتی ہیں، نہ استوار کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جب یہ الفاظ سنتی ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. جبکہ انہی الفاظ سے پروسٹیٹیوٹ کو چڑ ہوتی ہے. وہ ان کو گھٹے پٹے الفاظ اور آپ کے وہ 5-10 گالیاں اپنے ذہن میں دے رہی ہوتی ہے. تو اس لیے عام لڑکی کی نسبت ایک طوائف کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں گنا زیادہ مشکل ہے، اور یہ کنٹینیوٹ چلتا ہی نہیں. طوائف جو ہے، میں نے آپ کو شروع میں ایک فکرہ بولا تھا کہ اس کی جو سوچ ہے روپے سے شروع ہوگی اور روپے پر ختم ہوگی. اس کے علاوہ درمیان میں اور کچھ بھی نہیں آئے گا. اور جب جو بندہ اس کو پیسے نہیں دے سکتا مستقل ریگولر، اس کی طرف وہ تھوکتی بھی نہیں. تو اس کے علاوہ دوستو سب سے بڑا آپ کا نقصان یہ ہے اس میں کہ اس میں آپ کی ہیلتھ کا نقصان ہے. یہ جو طوائفیں ہیں یہ HIV، ایڈز اور ہیپاٹائٹس کا گڑھ بنی ہوئی ہیں. یہاں یہ تقریباً جو ہے کافی زیادہ پروسٹیٹیوٹ اگر یہ ٹیسٹ کروائیں تو وہ پازیٹیو ہی نکلیں گے، اور یہ سپریڈ کر رہی ہے. پاکستان میں جو ہے HIV، ایڈز اور یہ جو دوسرا ہیپاٹائٹس ہے، اس کے سپریڈ ہونے کی وجہ جو ہے سب سے زیادہ طوائفیں ہیں. تو دیکھو اگر آپ ان کے پاس، اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں کوئی بندہ ان کے پاس جائے، تو اگر وہ بیماری کو کیری کر کے اپنے گھر میں لے آتا ہے، اپنے بیوی کو ٹرانسفر کرتا ہے، اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرتا ہے اور لوگوں کو ٹرانسفر کرتا ہے، تو سوچو وہ کتنا زیادہ اپنی فیملی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور دیکھو ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا، نہ مجھے احساس ہوگا، نہ جب ہم کسی بھی بندے کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے، کسی نے بھی ٹیسٹ کروایا ہے اور وہ HIV پازیٹیو آ گیا، اس کے بعد وہ اس طرح سے ہاتھ ملے گا کہ اللہ ایک دفعہ معافی دے دے، لیکن اس کے بعد اس کو معافی نہیں مل سکتی. اس کے بعد اس کو معافی ملے گی قبر میں جا کر، جب وہ اترے گا تو اس وقت اللہ بخش دے تو بخش دے. لیکن وہ HIV پازیٹیو ہو گیا تو اب ساری زندگی HIV پازیٹیو ہی اسے رہنا پڑے گا. اس لیے میں دوستو آپ کو یہ کہوں گا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو میں نصیحت کروں گا کہ
آپ جلد از جلد شادی کر لیں اور ایک اچھی بیوی ڈھونڈیے. اور جو شادی شدہ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ آپ کی بیوی جو ہے دنیا کی سب سے نیک اور سب سے اچھی عورت ہے. اس سے اچھی کوئی عورت نہیں ہے. یہ میں بالکل سچ کر رہا ہوں. آپ پوری دنیا بھی کھنگال لو گے نا تو آپ اینڈ پر یہی نتیجہ نکالو گے کہ یار میری بیوی سب سے اچھی نیک پاک ہے، اس سے اچھا کوئی بھی نہیں، میرے جذبات کو کوئی بھی نہیں سمجھتا. آپ پوری دنیا کھنگالو گے تب آپ اس بات کو مانو گے، ابھی آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. تو دوستو یہ تھی میری آپ کو کچھ معلومات، کچھ آپ کو نصیحتیں، کچھ ٹپس. امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. اللہ حافظ.